खुदावंद मौलाए कायनात, खुदावंद निजात गरे बशर, खुदावंद सलामती का शहज़ादा, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं हुसैन दरियास हूँ और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर सर बसजदा होकर उसकी शुक्रगुज़ारी कर सकूं, उस नफ़स हयात के लिए जो उसने मेरे लिए इस दिन, इस लम्हे के लिए मुकर्रर फरमाया, ताकि मैं फिर इस रब्अ मस्कून में रहकर खुदावंद के कलाम को पढ़ूं और इस कलाम को अपने हम नौओं तक पहुंचा सकूं। जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ता जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। अबदी ज़िंदगी, अनंत जीवन। जैसे हिंदी में अगर हम इसे पढ़ें तो क्योंकि परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ता जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु शीशवक जीवन या फिर अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन पाए। खुदावंद का अनुग्रह जो उसका फजल है, उसके मोहब्बत जो उसके प्रेम में है, एक होकर उसने हमारी खातिर उस खुदाए अजीम, उस खुदा का जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, हमारी एहतियाज की खातिर हमें बचाने के लिए उसने ये काम किया। उसने ये बड़े बड़े काम किए। जब हम कायनात को देखते हैं, खुदावंद की कुदरत को हम पूरी कायनात में बआसानी देख सकते हैं। अगर हम रात के अंधेरे में, खुसूसन अगर कोई ज़मीनी रब्अ मस्कून पर जो चिरागां है, मसनूई चिराग है, बत्तियां हैं, अगर वो ना हो और बादल भी ना हो, खुसूसन अगर आप किसी दश्त में हैं, यहाँ अमेरिका में मैं सारे के सारे 48 कॉन्टिनेंटल अयालात में गया हूँ। उनमें से एक अयालत जो है वो एरिज़ोना नावाहो का एरिया जो है, जो नावाहो देश है, और वहाँ पर मैंने नावाहो लोगों के साथ कुछ दिन गुजारे, बल्कि 21 दिन गुजारे। वहाँ पर बत्तियाँ नहीं हैं। वहाँ पर जब आसमान के तले आप सोते हैं, मैं आसमान के तले ही सोता था, तो जब आप ऊपर देखते हैं तो हमारी जो कहकशान शीरी है, जो हमारी कहकशान शीरी, जिसे अंग्रेजी में हमारे इस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी या कहकशान शीरी हम कहते हैं, तो उस बाल पर जिस पर हम हैं, आप बहुत ही खूबसूरत सितारों को जगमगाते देख सकेंगे। और उनमें से कई ऐसे सितारे जिन्हें हम सितारे समझते हैं, वो दूर के कोई और कहकशां है। हमारे सितारों से जहां और भी हैं, और उनमें बिलियंस
اور ٹریلینز کھربوں اور ستارے ہیں۔ ہمارے کہکشان شیری ہی میں ایک ایسا ستارہ ہے وی وائی کینس میجورس، تخمیناً کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سورج کے مقابلے میں 1 کھرب سے بھی زیادہ اس کی جسامت ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس بات پر۔ اگر آپ نیو یارک سے کیلیفورنیا جانا چاہیں، نیو یارک سے کیلیفورنیا، اور آپ کے پاس پاکستانی پرانا 10 پیسہ ہو یا 1 اٹھنی ہو، چلے 1 اٹھنی کی مثال لیتے ہیں، جو پرانا 10 پیسہ پاکستانی کا تھا وہ کچھ یوں کر کے بہت ہی خوبصورت، اور وہ الومینم کا ہوا کرتا تھا۔ میں بہت پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں، 40-45 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں خود نوجوان تھا۔ تو اگر آپ نیو یارک سے کیلیفورنیا سفر کر رہے ہوں تو وہ مسافہ جو ہے طیارے میں، جہاز میں، لگ بھگ 5.5 سے 6 گھنٹے کا مسافہ ہے، یعنی بہت دور ہے۔ اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کسی طرح اس اٹھنی کو، اس 50 پیسے کو، اس اٹھنی کو یا چونی کو، اس 25 پیسے کو آپ کھڑکی سے یا کہیں سے پھینک دیں بیچ ہوا کے، اور پھر آپ لاس اینجلس اتر کر ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس اٹھنی کی تلاش کو نکلیں، تو یہ ناممکن ہے آپ کے لیے، یہ ناممکن ہے۔ شاید کوئی پرندہ، کوئی خزندہ، کوئی اور آدمی جا کر اسے تلاش تو کر سکے، مگر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو اسے پھینکا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں، ہماری یہ سورج ہے وہ اس اٹھنی کی مانند ہے جسے ہم نے اوپر سے نیو یارک سے کیلیفورنیا جاتے ہوئے پھینکا۔ ہماری سورج اتنی ہی چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں، وی وائی کینس میجورس کے مقابلے میں۔ اب ہماری دھرتی کی بات کریں، زمین کی بات کریں، جو کہ بہت زیادہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے دوسرے سیاروں کے مقابلے میں، اور اس چھوٹی سی دنیا میں خداوند نے انسان کی تخلیق کی، اپنی صورت پر انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ کل ہی میں میرے خیال میں شاید وہ مسلمان ہوں گے، ہندو ہوں گے یا مسیح ہوں گے، کوئی بھی، اس نے انسانی زندگی کے بارے میں یوں بات کی، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں دھوتا ہے، جب ہم مرتے ہیں تو بھی کوئی ہمیں دھوتا ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں۔ ایک نلغا، ایک ننھا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس کی ناف کی کٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے وہ بچہ روتا ہے یا وہ بچی روتی ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں، اس دنیا کو ترک کرتے ہیں تو لوگ ہمارے لیے روتے ہیں، اور رو کر ہم پیدا ہوتے ہیں، رو کر ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہم نہ اس لائق ہیں، اس قابل ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوئیں، کیونکہ کوئی اور ہمیں دھوتا ہے، شاید ہماری ماں، باپ، خالہ یا پھر کوئی اور رشتہ دار، اور جب ہم مرتے ہیں تو بھی لوگ ہمیں مردہ خانے میں دھوتے ہیں، اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو دھو نہیں سکتے۔ اور اس عمر کوتاہ میں، اس عمر بہت ہی کوتاہ میں، اس عمر کوتاہ میں
ہم میں غرور، نفرت، منافرت اور منافقت، بد زبانی، بدگمانی، رشوہ ستانی، دشمنی، خون آشامی، ہم ان سب چیزوں سے بھرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے زندگی کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہمیں یہاں تک کہ اس کا انتخاب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے دین، دھرم، مذہب یا ایمان کو بدل سکیں۔ یعنی اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم اسلام انتخاب کر سکیں، یا پھر مسلمان ہیں تو ہم مسیحیت کو انتخاب کر سکیں، یا پھر کسی بھی دین دھرم میں۔ مسیحیت اس دوران سے گزر چکا ہے جب اگر کوئی کلیسیا کو چھوڑ دیتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے اور شاید اسے مارتے پیٹتے بھی۔ ایسا کوئی چیز کتاب مقدس میں ہم نہیں پاتے کہ ایسا ہمیں کرنا ہے۔ اگر کسی مسیحی نے، یا سب سے پہلے تو اگر ایک بندے کی ملاقات روبرو خداوند یسوع مسیح سے ہوئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ مسیحیت کو چھوڑے، کیونکہ اس اندھے کی بات کو سنے جسے خداوند یسوع مسیح نے شفا دی۔ وہ پروگرام بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہیں سے جہاں پر اس نوجوان کو لایا گیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ بھئی آپ کیا کہتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ گنہگار ہے۔ اس نے کہا میں یہ سب اس مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ گنہگار ہے، کون ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں اندھا تھا، اب میں بینا ہوں۔ کیا وہ اندھا پھر سے نابینائی میں جانا چاہے گا؟ اسی وجہ سے اگر آپ کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ دوبارہ جہنم کی طرف جائیں، اس نابینا کی مانند جس نے کہا کہ میں یہ سب بحث کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اور اب میں بینا ہوں، اور اب میں اس کے معنی ہے میں اب نابینا پھر سے نہیں بننا چاہتا۔ تو مسیحیت میں ہمیں محبت سکھایا گیا ہے خداوند کے روح نے، جو ہمارا استاد ہے، جو ہمارے آقا ہیں، خداوند روح، جو ہمیں رہنمائی فرماتا ہے اس دنیا میں، جس کے وسیلے سے ہمیں کتاب مقدس ملی ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں حیات نو بھی ملی ہے۔ تو وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا خداوند جو ہے ہمیں یہ نہیں سکھاتا اگر کوئی کلیسیا کو چھوڑے تو کلیسیا کو صرف وہ شخص چھوڑ دیتا ہے جس کی پیدائش تو مسیحی خاندان میں ہوئی ہے، مگر اس نے ابھی تک خداوند یسوع سے ملاقات نہیں کی ہے۔ وہ شخص چھوڑ سکتا ہے۔ وہ شخص ایتھیسٹ بھی بن سکتا ہے، جیسے رچرڈ ڈاکن کہتے ہیں۔ رچرڈ ڈاکن کہتے ہیں فرق اسلام اور مسیحیت میں یہ ہے، وہ خود ایتھیسٹ ہیں۔ جب میں نے اینگلیکن کلیسیا کو چھوڑا تو انہوں نے مجھے دھمکایا نہیں، پیٹا نہیں، انہوں نے مجھے رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ کہ چلو اپنا راستہ کھوج لو۔ کل کی بات ہے، ایک بری خبر سننے کو ملی، افسوسناک، کہ ایک نوجوان نیشول ٹینیسی میں ایک نوجوان کو ان کے ماں باپ نے اس لیے مارا پیٹا کیونکہ انہوں نے اسلام چھوڑ کر مسیح کو اپنایا۔ اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے مسیح کو اپنایا۔ شاید اس کی زیادہ خبریں یہاں پر مجھے ملے، شاید نہ ملے، مگر میں چاہتا ہوں کم از کم وہ خبر آپ کو دکھا دوں۔ یہ فاکس 17 جو لوکل نیوز ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا مارا
کہ اب وہ تحقیقات میں ہے اور وہ ماں جو ہے وہ خود زندان میں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم خدا کی جگہ خود کو مقرر کر کے اگر کسی نے کوئی دین دھرم انتخاب کیا تو ہم لاٹھی لیتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ان کے باپ نے اور بھائی نے بھی ان کو پیٹا، مگر ماں نے سب سے زیادہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، کیا ایک ماں جس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا وہ اپنے بچے کو بھول سکتی ہے؟ پھر بھی میں یہوہ تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہمارا خداوند ہمیں بھولتا نہیں۔ ہاں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، مگر خداوند ہمیشہ منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں اور محبت میں رہیں، نہ یہ کہ نیب دینم نیب دنیا، نہ دین میں ہوں اور نہ ہی دنیا میں۔ ضرب سوٹا یا اللہ، ڈنڈے کی زور پر مجھ سے یا اللہ اگلوایا جاتا ہے۔ میں تو نہ دین کی طرف ہوں اور نہ میں دنیا کی طرف، بس زبردستی سے مجھ سے یہ کروایا گیا ہے۔ مسیحی لوگ دنیا میں ستائے جاتے ہیں، مصلوب ہوتے ہیں۔ کچھ سال پہلے جب جنگ چل رہی تھی عراق میں اور سیریا میں، آپ نے قبطی مسیحیوں کو دیکھا کہ آئسس جو ہے انہوں نے ان کے گردن کاٹ دیے ایک ایک کر کے۔ ان کو دھمکایا گیا کہ مسلمان بن جاؤ، مگر ان میں سے کسی نے بھی یہ انتخاب نہیں کیا، کیونکہ ان کی ملاقات یسوع سے ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ یسوع ہے کون، اور انہوں نے وہ عظیم قربانی دی اپنی جان کی، اپنے ایمان کی خاطر۔ اور میں نے سنا ان میں سے کئی نے دعا کی اور ان لوگوں کے لیے جو اسے ستاتے تھے اور بالآخر ان کا قتل کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت یعنی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اے باپ تو ان کو بخش دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو مسیحیت جو ہے وہ محبت اور شفقت اور فضل کا پیغام ہمیں دیتا ہے۔ کرسمس کا پیغام ہمارے لیے یہی ہونی چاہیے، کوئی اور چیز نہیں، صرف یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آقا کی مانند لوگوں کو بخشنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، کیونکہ ہم اس قادر مطلق کے پیرو ہیں۔ یہی کرسمس کا پیغام ہے۔ کرسمس کا پیغام کیا ہے کہ خداوند آئے ہمیں مارنے پیٹنے دھمکانے کے لیے نہیں، یا اپنے شاگردوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی نے میرا دھرم چھوڑ دیا، میری پیروی چھوڑی تو اس کو مار ڈالو۔ باغ گتسمنی میں اس کے ایک شاگرد نے، کہتے ہیں کہ پطرس نے یہ کام کیا کہ چاقو سے کسی عسکر کے کان کاٹ دیے، مگر خداوند نے دوبارہ اسے شفا دی اور ہیبت کی، کیونکہ ہمارے لیے لوگوں تک خدا کے محبت کا پیغام اپنے جان کو بھی قربان کر کے پہنچانا ہے، نہ کہ کسی کے جان کو لینا۔ کسی کے جان کو لینا وہ صرف اور صرف ایک کا حق بنتا ہے، اور وہ خود حق ہے، مسیح۔ فارسی میں کہتے ہیں دیوانہ مشو، دیوانہ نہ بن بحق کہ حق بود مسیح، دیوانہ نہ بنو حق پر، کیونکہ حق تو صرف مسیح ہے، اور اس حق
کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ خدا انسانوں سے محبت رکھتا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم دی گئی ہے مسیح کی جانب سے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعائے خیر کرو۔ صرف اسی وسیلے سے تم اپنے آسمانی باپ کے فرزند کہلاؤ گے جو آسمان پر ہے۔ یہ ہے مسیحیت کا پیغام، نہ کہ اگر کسی نے مسیحیت کو چھوڑا، میرے گھر میں اگر میرے بیٹے نے کلیسیا کو چھوڑ دیا تو میں اس کے خلاف حکم مرگ صادر کروں۔ میرے خلاف ہوا، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے مجھ پر یہ ہوا۔ خدا نے بچائے رکھا اس دن کے لیے، اب تک کے لیے، کہ میں پھر بھی اس کا کلام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آج میں آپ سے دعوت کرتا ہوں اس خدائے جلال، اس خدائے محبت اور شفقت کی کہانی۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ میں اس جگہ تھا، 2 حصوں میں خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا کہ کیسے جبرائیل، کیسے خدا کے فرشتے نے مریم کو وہ منادی، مریم کو وہ خوشخبری سنایا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو حاملہ ہوگی قدرت روح کے وسیلے سے، اور تو اس کا نام عمانویل، یسوع رکھنا ہے، خدا ہمارے ساتھ، خداوند نجات ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے نے انہیں کہا، دیکھ دیکھ تیرے ہی گھرانے کی الزبتھ جو ہے وہ بھی حاملہ ہے 6 مہینے سے۔ تو درد اور لوگوں کی تو میں سے بچنے کے لیے مریم وہاں جاتی ہیں، جسے آج ہم عین کریم کے نام سے جانتے ہیں، اور وہاں پر کنواری مریم جو ہے الزبتھ سے ملنے جاتی ہے، اور وہ کہانی آج آپ کو ہم سنائیں گے اسی جگہ سے۔ تو میری آپ سے خواہش ہے کہ اس کلپ کو دوسروں تک بھی پہنچا دے۔ اگلے آنے والے مہینوں میں ہر ایک کلپ کو بغیر کسی مستقیم پیغام کے ایک یوٹیوب میں رکھوں گا تاکہ لوگ اس کا استفادہ کر سکیں، قدم بقدم جیسے میری مسافرت وہاں پر ہوئی۔ تو آئیے آج عین کریم جائیں گے اور وہاں سے خداوند کا پیغام سنیں گے۔ عین کریم۔ زندہ خداوند کی سلامتی، یسوع مسیح کی سلامتی آپ پر ہو۔ یسوع ابن خدا، یسوع ابن آدم، اور ہماری طرف پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ایران میں ابن مریم کی سلامتی آپ پر ہو۔ یہ کلیسیا کنواری مریم کے نام منسوب ہے، جیسے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کنیسہ زیارت العذراء مریم۔ اور بالکل اس طرف یہ وادی ہے، میں ایک پہاڑی پر ہوں، وہ دوسری چوٹی ہے، اس چوٹی پر آپ لال رنگ کے چھت کی ایک کلیسیا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں زکریا کاہن، اس کی بیوی الزابتھ اور ان کا بیٹا یوحنا بپتسمہ دینے والا رہتے تھے۔ وہ ان کا گھر ہے، وہ ایک اور کلیسیا ہے۔
اس طرف اگر آپ دیکھیں تو شہر مقدس یروشلم ہے. یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے، کیونکہ اگر آپ یروشلم کے اس طرف دیکھیں گے تو بیت لحم ہوگا، اور اس کے پار جو ہے آپ کو ناصرہ، گلیل وغیرہ ملیں گے. ایک کہانی ہے مریم کے بارے میں کہ مریم جو ہے وہ الزبتھ سے ملنے گئیں، اور یہ ہم لوقا کی انجیل اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب فرشتہ جبرائیل مریم کو ایک خوشخبری سناتے ہیں نجات عالم کے بارے میں، اور پھر لوقا 1 باب اس کے 39 آیت میں سے میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا. میرے لیے یہ باعث فخر ہے، باعث برکت ہے. میرا ایک ہی افتخار ہے، فخر ہے، اور وہ ہے صلیب مسیح پر. اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ داستان جو ہے اسی سے شروع ہے. انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی. پہاڑی ملک دیکھیں، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، یہ پہاڑ ہے، دیکھیں پہاڑی ملک. اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبہ کو یعنی الزابت کو سلام کیا. الیشبہ اور زکریا کا گھر وہاں پر. اور جو ہی الیشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا. الیشبہ کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الیشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم حاملہ، وہ اپنے شہر سے آ کر بیت لحم سے آ کر یہاں اس گاؤں میں جو ایک پہاڑی گاؤں ہے وہ آتی ہے. اس سے پہلے خداوند نے زکریا کو اور الیشبہ کو خوشخبری دی تھی کہ ان کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوگا، 6 مہینے پہلے. اور دیکھو الیشبہ تو بانجھ تھی، بہت عمر رسیدہ، جیسے کہ سارا بانجھ تھی. مگر خداوند جو معجزات کرتے ہیں وہ ہماری عقل و حکمت سے بالاتر ہے. اور یہاں آ کر ان سے جب ملاقات کرتی ہے مریم الیشبہ سے، تو الیشبہ کے رحم میں ان کا بیٹا ہے
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि खुदावंद यीशु मसीह के खादिमों में से एक बहुत अहम है, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह के राह हमवार करने के लिए भेजा पहले से, कि पुकार पुकार कर वो बियाबां में कहता था कि खुदावंद की राह को हमवार करो। वही लड़का एलिशबा के पेट में। और जैसे ही मरियम सलाम करती है एलिशबा को, हम देखते हैं कि यूहन्ना अपनी माँ के कोख में, रहम में उछलती है खुशी से। और वो कहती है कि मेरे खुदावंद की माँ और ये इसलिए क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से है उससे कही गई थी वो पूरी होगी। फिर मरियम ने कहा, ये मरियम का एक गीत है जो वो गाती है। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुंजी खुदा से खुश हुई। मुंजी यानी निजात दहिंदा, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की, और देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है यानी कुद्दूस है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया जो अपने तें बड़ा समझते थे और उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये, सच्ची दास्तान हयात। मरियम का ये जो गीत है वो कहती है कि मुझ पर जो उस खुदा की खादिमा हो, मेरी पस्ती पर उसने नज़र किया। पस्त से मुराद है कि मैं नीचे था, पायीन था, मगर उसने मुझ पर नज़र डाली और मुझे उठाया। इससे मुराद है कि मैं इस लायक नहीं थी, मगर उसने मुझ पर नज़र करम किया और मुझे ये खुश वक्ती दिया, मेरे वक्त हाल में खुशी दी कि मैं उस निजात दहिंदे को अपने रहम में रखूं। क्या ही खूबसूरत पैगाम है। ये वही मुकाम है जो आप देख रहे हैं। ये कनीसा जो है कुंवारी मरियम के नाम मंसूब है। यहाँ पर लोग आते हैं देखने इस तारीख़ी मुकाम को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और वो कलीसिया जो ज़करिया, एलिज़ाबेथ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का घर था, और फिर यरूशलेम शहर।
خداوند نے جس پیغام کو، جس خوشی کے پیغام کو، جس شادمانی کے پیغام کو مریم کو بخشا، الزبتھ کو بخشا، اور الزبتھ کے رحم میں وہ لڑکا، ان کا بیٹا یوحنا اچھل پڑا خوشی کے مارے، وہ ہے نجات دہندے کی خاطر، یسوع مسیح کی خاطر۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے وقت معین میں ہمارے لیے وہ نجات دہندہ بھیجا۔ انسانی طرز فکر اور آج کل کے سائنسی عقل و حکمت کے مطابق نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک کنواری کے ہاں بچہ ہو، اسی لیے تکلیفیں تو اٹھانی پڑی کنواری مریم کو، بعد میں مشکلات آئیں، شرمندگی سہنی پڑی ان کے ماں باپ کو، ان کے شوہر کو، یہ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں۔ مگر کیا ہی خوب ہے کہ ہم خداوند کی راست بازی میں اگر لوگوں کے سامنے شرمسار ہوں تو بہتر ہے کہ وہی ہو تاکہ ہم خدا کے سامنے شرمسار ہوں۔ خداوند کے حضور اگر ہم سرخ رو ہیں، آباد ہیں، شادمان ہیں، اگر وہ ہمارے دلوں کے پنوں میں لکھے کہ تو میرا ہے، اگر لوگ ہمیں ستائیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، لوگ کچھ بھی ہمارے اوپر لائے، تو بھی یہ اچھی بات ہے۔ جیسے کہ پولس رسول فرماتے ہیں، وہ اس خوشی میں کہ اس منادی کو پھیلائے، اس خوشخبری کو پھیلائے لوگوں تک، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو زندہ رہنا مسیح ہے۔ یعنی اگر مجھ پر مشکلات اس دنیا میں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھ میں جو خوشی ہے اور وہ خوشی جو میں لوگوں تک پھیلاتا ہوں، اگر مجھ پر مصائب آتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مرنا ہمارے لیے نفع کی بات ہے، کیونکہ ہم جلال کو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ دعا کر کے کتاب مقدس کو، انجیل کو پڑھیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ دیکھیں، جب میں مسلمان تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ کتاب مقدس، تورات، یہ جو انبیاء ہیں اس میں، مزامیر اور انجیل، یہ سب تحریف شدہ ہے، حرف گزاری کی ہوئی ہے۔ اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر بھی میں کہتا رہتا تھا یہی، اور پھر میں کہتا تھا اب یہ باطل ہو چکا ہے۔ خداوند نے ایک نیا مکاشفہ دیا ہے۔ خداوند بطالت میں نہیں، خداوند جو ہے وہ بھولتا نہیں، خداوند کا کلام ہمیشہ ہے، باقی رہے گا۔ کتاب پیدائش سے لے کر مکاشفے تک یہ سب خدا کا کلام ہمارے لیے ہے۔ جب الزبتھ نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں، اس سے مراد ہے اس نے پہلے ہی سے یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر جانا، کیونکہ وہ روح القدس سے پر ہوئی تھی۔ روح القدس سے پر ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے۔ اور جو ہی الیشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الیشبہ روح القدس سے بھر گئی۔ آپ ملاؤں کی باتوں میں، کسی اور فلسفے میں، کسی اور کتاب میں نہ جائیں، کیونکہ کتاب مقدس کے بعد کوئی بھی کتاب مقدس نہیں۔ ان حقائق سے بڑھ کر کوئی دوسرا حقیقت نہیں، کیونکہ سارے کے سارے کائنات کی ساری جو بھید ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ حقیقی حقیقت میں ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ میں آج اس مقام سے
اس پہاڑی گاؤں سے، جیسے کہ یہاں پر اردو کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی۔ پہاڑی ملک، یہودا کے ایک شہر، یہ یہودا کا ایریا ہے، علاقہ ہے، اور یہ پہاڑی ایک شہر ہے۔ یہاں آئی۔ میں یہاں سے آپ کے لیے دعا کروں گا، برکت کی دعا کروں گا کہ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یسوع مسیح ہے کون، میں یسوع مسیح کو ایک نبی مانتا تھا، مگر یسوع مسیح صرف ایک نبی سے بڑھ کر ہے۔ وہ نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار ہے، خداوند خود، خالق و مالک کائنات خود، ایک کنواری مریم کے ذریعے اپنے خادمہ کے وساطت سے، روح القدس کے قدرت سے ہمارے اس تاریک دنیا میں گامزن ہوئے، اپنا خیمہ یہاں پر لگایا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کے فرزند کہلائیں اور جلال کو جا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں اگر تمہاری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں تو خداوند آپ کی مشکل کشا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اگر آپ مسافرت میں ہیں تو خداوند آپ کو سفر خیر عطا فرمائے۔ اگر کوئی معاشی مشکلات ہیں تو خداوند اپنی بھرپوری سے اور اپنے خزانے سے آپ کو عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو صحت مندی دے، صحت مند رکھے۔ خداوند آپ کے گھرانے کو برکت دے، آپ کے اولاد کو برکت دے، آپ کے شہر کو برکت دے، اور اس سے بڑھ کر خداوند آپ کو یہ برکت عطا فرمائے کہ آپ خداوند کی حضوری کو، یسوع مسیح کی حضوری کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے اس چھوٹے سے پیغام سے جو میں نے عین کریم جہاں پر مریم الزبتھ سے ملنے گئی، جہاں پر ہم ایک زبور سنتے ہیں، نئے عہد نامے کا زبور، مریم گاتی ہیں، وہاں پر ایک گیت گاتی ہیں، بہت ہی خوبصورت گیت گاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گیت کو دوبارہ آپ کے لیے یہاں پر رکھوں، اور ہم ایک ساتھ اسے پھر سے پڑھیں گے۔ اور مریم حمد کا گیت گاتی ہیں۔ پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ یہاں پر بائبل ایپ پھر بھی گڑبڑی کر رہی ہے، مگر یہاں پر ہم مریم نے جو گیت گائی خداوند کے حمد و ثنا میں، وہ ہم گاتے ہیں، پڑھتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں سے۔ ہیلو جی، سلام پاسٹر جی۔ سلام میرے عزیز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خداوند کا شکر ہے پاسٹر جی، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی دے۔ تو پاری صاحب، میں بہت خوش ہوں، آپ جو ہمیں مقدس جگہیں آپ دکھاتے ہیں، ہم گھر بیٹھے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کی ٹیم کو، زندگی چینل کو خدا ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے تمام زندگی چینل کو اور تمام آپ کے دوستوں کو، تمام جاننے پہچاننے والوں کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو۔
بہت شکریہ میرے عزیز بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور اس چینل کی طرف سے بھی میں آپ سب کو بھی کرسمس کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس عید میلاد مسیح کے موقع پر آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ یہ پروگرامز دیکھنے کے لیے، اور اگلے پروگرام میں، اگلے ہفتے کے پروگرام میں آپ کو میں بیت لحم لے جاؤں گا، وہاں سے پیغام سننے کو ملے گا۔ تو بیت لحم اس چرنی کو دکھاؤں گا، وہاں سے پیغام ہے، تو ضرور شیئر کریں اور دوستوں کو بتائیں۔ بہت شکریہ آپ کے دعاؤں کا۔ ضرور ضرور۔ باقی مسا کے لیے دعا کرنی ہے کہ مسا دل لگا کے پڑھے بھی، اور پھر اس کے پیپر ہے 11ویں دینا، بالکل پیپر ہو رہے ہیں، تو مسا کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اپنی بہن کے لیے، ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہے۔ جو میرے پروگرامز ہیں اگلے آنے والے ہفتوں میں شاید میں دکھاؤں، جب میں وادی داؤد میں تھا تو میں نے وہاں سے بہن ماسا کی آواز وہیں سے وادی داؤد میں سے میں نے ریکارڈ کیا، کیونکہ اس آواز جو تھی، تو وہ بھی جب وہ اس پروگرام کا وقت آئے گا تو میں ضرور وہ سنواؤں گا، اور میں بہن کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند ان کو برکت دے، خداوند ان کو عقل و خرد و حکمت عطا فرمائے، حضوری ذہن عطا فرمائے، تاکہ وہ کامیاب ہوں اور خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگی گزاریں، اور یسوع مسیح اس کے وسیلے سے دکھائی دے، بلکہ آپ کے گھر والوں کے وسیلے سے۔ بہت شکریہ بھائی، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ یسوع مسیح دی خادمہ ہے مسا، یسوع دے حکم نہ، آمین ثم آمین۔ ہاللویا، آمین آمین۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی، اور ایک اور فون کال لیے لیتا ہوں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میں آپ کی آواز کو سن رہا ہوں۔ آپ نے فون کیا ہے جی؟ ہیلو، ہاں جی میں سن رہا ہوں۔ سلام جی۔ سلام، آپ کو بھی سلام ہے۔ ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا بس آپ کا، تو لائیو چل رہا تھا۔ ہاں جی، تو یہ لائیو کال ہماری ان کو نہیں جاتی؟ یہ لائیو پروگرام ہے۔ ہیلو، ہاں بھائی، میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں، ٹی وی کی آواز کو کم کریں، کیونکہ ٹی وی کی آواز اور اس سے مل رہی ہے، اس وجہ سے۔ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی پر صاحب، میرا نام نیر ہے۔ ہاں بھائی نیر، سلام۔ اور میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی میں سن رہا ہوں، بات کریں آپ۔ جی پر صاحب جی، میں آپ کے پروگرام میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے پروگرام دیکھ کر۔ ابھی بھی آپ جب مقدسہ مریم کی زیارت پہ گئے ہوئے تھے، وہاں ہم سے دکھایا، بہت اچھا لگا۔ بڑی روح سے اور دل سے ہم تسلی پاتے ہیں، ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میری بات ہو گئی آپ سے۔ خدا کا شکر ہے، میری بھی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو برکت دے، مزید برکت دے، اور آپ اس پروگرام کو دوسرے عزیزوں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا۔ جی شکریہ پاس صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین، شکریہ بھائی صاحب، شکریہ۔ اور ہمارے لیے پریئر کرنی ہے، میرے اور میری فیملی کے لیے برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ضرور، ابھی دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بھائی کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو برکت دے اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ وہ نمک و نور بنے لوگوں کے سامنے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور دوسرے عزیزوں نے بھی فون کیا تھا، تو آپ پھر سے کوشش کر سکتے ہیں فون کرنے کا، اور میں ضرور سنوں گا آپ کے فون کالز کو۔ تو
جو لوقا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں مریم نے جو گیت خداون کے جلال کے لیے گاتی ہیں، اور کیونکہ یہاں پر جو بائبل ایپ ہے کچھ خراب سا ہے، وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے میں پڑھوں گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو ضرور آپ کھولیں لوقا کی انجیل پہلے باب میں، اور میں 46 آیت سے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پھر مریم نے کہا، میری جان خداون کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خداوند میرے منجی خداوند سے خدا سے خوش ہوئی ہے۔ آمین، ہاللویا۔ ہیلو ہاں جی بھائی صاحب، آپ نے فون کیا ہے لائیو پروگرام میں، فرمائیں۔ جی پاسٹر صاحب، میں ایوب مسیح بول رہا ہوں گجرات سے، پاکستان خداوند آپ سے۔ کو برکت دے بھائی ایوب مسیح، فرمائیں۔ آمین آمین۔ تو سر ابھی آپ کا نا لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا میں، تو ہاں، کال کیا میں نے، تو شکریہ۔ میرا ایک ریکویسٹ ہے ہاں جی، کہ دعا کرنی ہے ضرور۔ کس بارے میں کہ دعا 4 کریں؟ سال ہو گیا، ہاں جی۔ 4 سال 3 مہینے ہو گیا کہ میرا بیٹا اغوا ہوا ہے، تو ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہیں بھی۔ تو آپ دعا کریں کہ ضرور میں میرا دعا بیٹا کروں گا۔ ضرور آئے، یہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو، خدا ضرور میں یسوع مسیح کی خوشیوں میں شریک ہو۔ یہ پلیز مہربانی کر کے آپ ضرور میں دعا کروں گا۔ ان کا نام کیا ہے بھائی؟ نکسن۔ میں ضرور نکسن کے لیے دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں ایک درد دیدہ باپ، میں خود ایک درد دیدہ باپ، اور ایک درد دیدہ باپ کو تیرے سامنے لاتا ہوں، کیونکہ اے خداوند تو بھی درد دیدہ باپ ہے۔ تو نے یسوع مسیح کو بھیجا اور وہ مصلوب ہوئے، تو نے درد سہے اے خدا باپ، اور تو انسانوں کا درد رکھتا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اے خداوند اس بچے کو واپس لوٹا ان کے گھر والوں کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی، میں ضرور دعا کرتا رہوں گا نکسن کے لیے۔ جی شکریہ، ضرور کرنی، بس شکریہ فون کرنے کا۔ مہربانی۔ اوکے جی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اولاد کے لیے درد، کیونکہ خدا اپنے فرزندوں کے لیے درد رکھتا ہے، مشکل ہے۔ اسی وجہ سے میری آپ سے خواہش ہے کہ نکسن کے لیے ضرور دعا کریں اگر آپ مسیحی ہیں، کہ خداوند ان کو واپس لوٹائے، ان کے گھر والوں کے لیے واپس لوٹائے۔ ضرور دعا کریں۔ فون کالز اور بھی آ رہے ہیں، مگر میں کچھ کامنٹس پڑھوں گا یہاں پر۔ بھائیوں نے بہنوں نے کامنٹس دی ہیں، تو وہ میں پڑھوں گا پروگرام کے آخر میں۔ بہن عطیہ عنایت لکھتی ہیں، پریز دی لارڈ، آمین۔ اور فرحاد گل صاحب، پاسٹر جی سلام، میں اور میری وائف آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہم کو اولاد جیسی نعمت اور برکت سے نواز دے۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے، آمین۔ ضرور میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیرے اس فرزند، اس خادم کے لیے کہ تو ان کی سن اور ان کو یہ نعمت، فرزند کا نعمت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ ہیلو
हेलो, अस्सलाम पास्टर जी। सलाम भाई साहब, सलाम। मेरे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है इस वक्त। आप अपने आप को मारिफी करें भाई, आप कौन हैं? जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। भाई काशिफ, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। आज लाइव थे तो आपको कॉल की दुआ करवाने के लिए। ज़रूर। किस चीज़ के बारे में दुआ करूं भाई? मेरा एक्सीडेंट हुआ था ईस्टर वाले दिन। हाँ तो जी। वो टांग फ्रैक्चर हुई है, तो इसीलिए आपसे दुआ करवाना चाहते थे, खुदा रहम कर दे। ज़रूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावंद, मैं अपने भाई के लिए जो इस वक्त माजूरी में है, मुश्किल में है, खुदावंद तू उनको छू, उनको बरकत अता फरमा और उनको शफा बख्श, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। एक और कॉल ले लेते हैं, आखिरी कॉल है ये, मैं ले लूँगा प्रोग्राम में। हेलो हेलो, हाँ जी जी, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। जी सलाम पास्टर जी। मेरे प्रोग्राम का वक्त सिर्फ कुछ सेकंडों का वो है, 30 सेकंड है आपके पास। फरमाएं बहन जी। जी पास्टर जी, मैं आपकी ना लाइव प्रोग्राम देख रही हूँ, तो मैं प्रे करवाना चाहती हूँ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। ज़रूर ज़रूर। किस बारे में दुआ प्रेयर करूं? हमारे काम के लिए, ज़रूर। और मुझे और मेरे मियाँ शुगर है, तो घर का प्रॉब्लम। ज़रूर मैं दुआ करूंगा बहन, ज़रूर। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, मगर मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूंगा, घर वालों के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। ऐ खुदावंद, मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। तू हमारी दुआ को सुन ऐ खुदावंद, तो उनके मुश्किलात को हल कर ऐ खुदावंद, तू उनकी मुश्किल कुशाई कर खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। मेरा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होने वाला है और खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।